वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जिक्र के ज़िमन में देखते हैं कि कौन सी हदीस है जिक्र की अहमियत के बारे में, और फिर कौन सा जिक्र है जो इंशाअल्लाह ताला आज हम सीखते हैं। आप लोग सबको मालूम होता है, लेकिन एक रिमाइंडर हो जाता है, और कभी कभार उसकी फ़जीलत जो है वो हमें उस तरह से वाज़े नहीं होती, और फिर हम जब उसे किसी हदीस से या कुरान की किसी आयत से जब वो इल्म हम तक पहुंचता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हकीकत जो है वो मुसल्लमा हो जाती है। तो सही मुस्लिम की रवायत हज़रत हंज़ला से है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत हंज़ला बिन रबी उसे दीन का नाम है पूरा, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, वो कहते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे मिले तो उन्होंने पूछा, हंज़ला कैसे हो? तो मैंने अर्ज़ किया कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। तो उन्होंने फरमाया, सुबहान अल्लाह, तुम क्या कह रहे हो? तो मैंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, वो जहन्नुम और जन्नत यानी जो इंसार और तबशीर है उसके ज़रिए वो हमें नसीहत करते रहते हैं। ठीक है, और हमारी कैफियत क्या होती है दिल की, गोया हम खुद देख रहे हैं। यानी क्या हो रहा है कि एक ईमान का ये दर्जा होता है कि हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर होते हैं, और वो जो कुछ भी हमें आखिरत और गैब के इल्म के ज़रिए जो है वो हमारे ईमान को बूस्ट करने के लिए वो हमें वास फरमाते हैं, तो उस वक्त ईमान का वो लेवल होता है, ऐसे लगता है कि जैसे जन्नत भी अपनी आंखों से देख ली और जहन्नुम भी अपनी आंखों से देख ली। लेकिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं और अज़वाज और औलाद और ज़राए मुआश में मशगूल हो जाते हैं, तो फिर हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। यानी क्या होता है कि जब हम ऐसी महफिल से दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जब आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह के जिक्र से इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, उसे वो चीज़ भूलती भी है और उसका ईमान भी नीचे चला जाता है। तो उन्हें ये लगा कि ये जो मेरे ईमान के, ये जो मेरे दिल के अंदर मेरी कैफियत में जो तब्दीली हो रही है, मैं तो इसे लेकर मुनाफिक हो गया। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे साहिब ईमान लोग थे कि उन्हें हर वक्त फिक्र होती थी कि उनका कल्ब जो है उसकी क्या हालत है। तो अब जब उन्होंने ये कहा तो हज़रत अबू बकर फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम, हमारी भी यही सूरत हाल है। यानी वो भी तशवीश में हो गए कि वाकई ये तो हमारे कल्ब का भी यही कुछ ही, यही सिलसिला है। तो इसका मतलब है कि मैं भी मुनाफिक हो गया। अच्छा, फिर ये कि वो कहते हैं हज़रत हंज़ला कि मैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हम चलते गए, हत्ता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि चले चलते हैं, जाकर जो है वो हम आका करीम से बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, जब पहुंचे तो मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, हंज़ला मुनाफिक हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में होते हैं तो आप जन्नत और दोज़ख के ज़रिए हमें नसीहत फरमाते हैं, गोया हम इसे खुद आंखों से देख रहे हैं। और जब हम आपके पास से आ जाते हैं और अपने माल बच्चों और ज़राए मुआश में मशगूल हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। वही बात यानी उन्होंने रिपीट की। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारी जो कैफियत मेरे पास होती है और तुम जिक्र की जिस सूरत में होते हो, यानी वो जो एक पीक है ईमान की, वो जो स्वीटनेस ऑफ ईमान तुम उस वक्त टेस्ट कर रहे होते हो, और उस ईमान की वजह से फिर तुम्हारा अमल भी जो है, जिक्र का अमल, वो बिल्कुल अपनी बिल्कुल एहसान की सबसे ऊपर वाली लेवल पर होता है, एक्सीलेंस की पीक पे होता है। अगर तुम्हारी वो कैफियत हमेशा रहे तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुसाफहा करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, लेकिन हंज़ला किसी वक्त ऐसे और किसी वक्त ऐसे, यानी किसी वक्त दिल ऐसे होता है कि ऊपर है ईमान बहुत, और किसी वक्त फिर जो है, यानी ये फ्लक्चुएटिंग है कैफियत। तो इससे क्या पता चलता है, कैसे जो है वो ये हो सकता है मुमकिन कि फरिश्ते जो है वो हमें वो बिस्तर पर भी मिलें और वो रास्तों में भी मुसाफिया करें। क्या समझ आई इससे? ज़िक्र की क्या अहमियत है, वो क्या कर रहा है हमारे साथ, वो क्या दे रहा है हमें। अल्लाह का ज़िक्र अगर हम अपनी बिल्कुल एक एहसान के साथ करें अगर, यानी वैसे ही जैसा कि करना चाहिए, तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि अहमियत ज़िक्र की हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें पता तो चले उसकी अहमियत क्या हमारी ज़िंदगी में। अगर हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, तो हम तस्बीह कर रहे हैं उसकी 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम, या और भी कोई भी ज़िक्र है, द ज़िक्र है, अज़ ज़िक्र, कुरान सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है, या नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी ज़िक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह की तरफ ध्यान है, उससे जुड़े हुए हैं, उससे मनाजात हैं,
کیا کر رہی ہے یہ چیز، ہمیں کیا دیتی ہے؟ واٹ از اٹ انہینسنگ؟ بدیا کہہ رہی ہے اللہ کی غربت کا ذریعہ، وہ تو وہ ہے فرشتوں سے بھی بڑھ جائے بنی آدم، کیسے بڑھ جائے؟ یہاں ویسے بڑھنے کی نہیں بات ہو رہی. کون سی سپر پاور حاصل ہو رہی ہے؟ ایمان. ایمان تو سپر پاور نہیں ہے. ہمارا روحانی وجود سٹرونگ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، ہمارا روحانی وجود یعنی جو ذکر ہے، ذکر کی کیفیت اگر ہم اپنا سکیں اس طرح جیسے کہ ہمیں اپنانی چاہیے، یا ہر وقت اگر ہم ایک پیک آف ایمان پر رہتے تو ہمارا روحانی وجود اتنا سٹرونگ ہو جاتا کہ پھر ہم فرشتوں کو دیکھ پاتے. یہ کہنے کی بات ہے، کیونکہ فرشتے کیا ہیں، وہ بھی نور ہے نا. اور ہمارا روحانی وجود کس شے سے بنا ہے؟ نور سے. ٹھیک، لیکن نور نور کی فریکوینسی فرق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو سورج کی روشنی ہے وہ بھی نور ہے، جو چاند کی روشنی وہ بھی نور ہے. دونوں فرق ہے، ان کی فریکوینسی فرق ہے، ویو لینتھ فرق ہے. ٹھیک ہے، دو روشنیاں آپس میں کب جو ہے وہ مدغم ہوتی ہیں، کب مل جاتی ہیں؟ جب ان کی فریکوینسی اور ویو لینتھ ایک جیسی ہو جاتی ہے. تو کب ہم پر یہ کیفیت ہو سکتی تھی پاسبل؟ اگر ہم ہر وقت ایمان کی پیک پر رہتے اور ہم اللہ کا ذکر احسان کی پیک پر کرنے کے قابل ہوتے، تو ہمارا روحانی وجود یعنی یہ پریکٹس ہوتے ہوتے ہمارا روحانی وجود اتنا سٹرونگ ہو جاتا کہ ہمارے روحانی وجود کا جو نور ہے، جو وہ لائٹ ہے، اس کی فریکوینسی اور ویو لینتھ فرشتوں کی لائٹ کے ساتھ میچ کر جاتی. تو ایسی بات ہے، میچ کر جاتی تو پھر ہم انہیں دیکھ پاتے. پھر وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ میچ کر جاتی تو وہ ہمیں پہچانتے، وہ اپنے جیسا سمجھتے، اور پھر وہ ہم سے مصافحہ بھی کرتے. تو یہ ہے ذکر کی اہمیت. چلیں، ہر وقت تو انسان نہیں ہو سکتا اس کیفیت میں. ٹھیک ہے، ہر وقت تو ہم سے ممکن نہیں، کیونکہ جب ہمارے آقا نے فرما دیا کہ کبھی ایسے اور کبھی ایسے ہوگا، کبھی اپ کبھی ڈاؤن ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ پھر بھی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جب ہم بہت بہت متاثر ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں اللہ کا ولی ہے اور اس کے پاس تو بڑے کشف ہیں اور اس کے بعد تو بڑے کمالات ہیں، وہ آ جاتے ہیں بھائی. ان کا آنا کوئی نہیں. جو کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر احسان کے درجے پہ کرنے کے قابل ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم آف یور لائف آپ اس کیفیت میں ہیں. اس کے بعد آپ کا روحانی وجود اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشف سے اس کو معاملات اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. وہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ایمان اتنا پیک پر رہے اور ہمیشہ رہے. ہمیشہ تو چلو نہیں رہ سکتا، پھر موسٹ آف دا ٹائم تو رہے. ٹھیک ہے، تو یعنی جیسے جیسے ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑتے ہیں ویسے ویسے ہمارے روحانی وجود کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. اور اسی کے ضمن میں اینڈ آف ٹائمز میں بھی جب ہم نے وہ حدیث دیکھی تھی کہ جب یہ کھانا اور یہ سب جو خوراک کے ذخیرے ہیں اور جتنے بھی وسائل ہیں ان کے اوپر جب دجال کا قبضہ ہو جائے گا، اور مومنین یقیناً جب اس کو خدائی سے انکار کریں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ تو روک لے گا ان وسائل کو ان تک پہنچنے سے. پھر وہ مومن کیا کرے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ وہ کیا اس کو خدا مان لے؟ کیا کرے؟ تو کیا کہا گیا کہ مومنین کا جو کھانا ہے اور وہ جو ان کا پینا وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. تو مجھے اس میں یاد ہے ابھی بھی، اور بھی شاید کچھ فریز تھی. تو وہ اللہ کا ذکر کریں گے. یعنی روحانی وجود ایک حد پر جا کر جب اللہ کا ذکر ایک انسان اپنی ذات میں جاری و ساری کر لیتا ہے، جب وہ فلو کرنے لگتا ہے اس سے اتنا، یعنی وہ پیمانہ بھر گیا کہ اب ذکر فلو کر رہا ہے، یہ کیفیت ہو گئی ہے، تو وہ آپ کے جسمانی وجود کی، مادی وجود کی ضرورت بھی کیٹر کر دیتا ہے. یہ اسٹرینتھ ہے روحانی وجود کی. اب یہ کہ کوئی بھی جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جتنا جڑنا چاہے جڑ لے، اور اس کو جتنا بھی مضبوط بنانا چاہتا ہے بنا لے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر کسی کے کی کیپیسٹی پہ چھوڑ دیا اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ تمہارے مالک کے ہاں اجر کے لحاظ سے زیادہ بڑھنے والا، تمہاری بلندی درجات کا باعث بننے والا، تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر، اور تمہارے لیے دشمن سے ایسا جہاد کرنے سے بہتر جس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ. ان سب سے زیادہ بیسٹ آف دا ڈیڈس. تو صحابہ کرام نے، وہ تو بہت حریص ہوا کرتے تھے کہ اچھا اتنا اتنا اجر، اتنا ریوارڈ، تو کیوں نہیں، ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے. یہ جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے، یعنی فیئر ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں، ہم اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. تو کیا ہے کہ اجر کے حساب سے بھی بڑھنے والا
اور بلندی درجات، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہیے کہ سارے بینیفٹس اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کا ذکر جو ہے اس کی، میں نے آپ کو بار بار یہ بات جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کی اللہ نے کوئی خاص شکل نہیں متعین کر دی کہ صرف اسی شکل میں ذکر کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس جس شکل میں بھی اللہ کا ذکر ہے نا، اس کا جو ہے وہ اس کی فضیلت اس کے حساب سے بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو نماز بھی اللہ ہی کا ذکر ہے نا۔ تو سوچو کوئی نماز کے ذریعے اگر اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے تو وہ تو پھر کیا ہی قابل رشک درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی نماز کے اندر لمبی لمبی قرات کر کے اللہ کا ذکر حاصل کرتا ہے، نماز اور قرآن دونوں کو کمبائن کر لیتا ہے، تو پھر نتھنگ لائک دیٹ، ٹھیک ہے؟ وہ تو پھر وہ کیا ہے، ایپیٹمی ہو جائے گا نا، اس کی معراج ہو جائے گا وہ اس کی پھر۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، یعنی اگر کوئی بھی عمل ہو رہا ہے، کہنے کی بات کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یا ایون قرآن ہے یا ایون تسبیحات کر رہے ہیں، دھیان ہی اگر اللہ کی طرف نہیں جا رہا، دل میں کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے، فٹافٹ بس جب کہ تھوڑے سے الفاظ اور اٹھ گئے، تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ کا ذکر تو نہ ہوا۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے، کچھ بھی کریں عبادت، کوئی بھی ریچول کسی شکل میں ہے، اس سے اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ تعلق سٹرونگ ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں، پھر وہ اللہ کے ذکر کی کیٹیگری میں آئے گا۔ ورنہ ٹک تو لگ جائے گی، لیکن پھر یہ کہ وہ جو ایک روحانی وجود کو اسٹرینتھ ملنی ہے نا، وہ جو اس کے اس طرح کے سارے بینیفٹس اور ایفیکٹس ہیں نا، پھر وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے ذکر میں ہمارے پاس کون سا ذکر ہے۔ متفقون علیہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اور یہ دعا وہ ہے جو آپ سب کو بہت اچھے سے معلوم ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، نگیشن ہو گئی کسی اور معبود کی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ہی ہے، یعنی اب یہ نہیں کہ کوئی سوچے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ شاید کوئی ایک ایسی اینٹی ہے کہ ان کے اندر کوئی 4 5 وجود انکارپوریٹ ہوئے، نہیں جی، وحدہ، وہ بالکل ایک ہے، لا شریک لہ، اور یہ کہ اس کی الوہیت میں کوئی بھی شریک نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا شریک، لاہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت، وَلَهُ الحمد، اور الحمد بھی اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور یہ کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، بالکل یہ وہی کلمہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر جس پر سورہ مائدہ کا اختتام بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اور یہ متفقون علیہ حدیث ہے کہ اس کلمے کے کیا بینیفٹس ہیں، اور یہ دن میں اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو کیا، تو اسے پہلا کیا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، دوسرا کیا ہے، 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، تیسرا کیا ہے، 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور چوتھا کیا ہے، وہ پورا دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اتنی بڑی گارنٹی، اتنی اسٹرانگ پروٹیکشن ہے۔ 100 دفعہ مائنڈ فلنس کے ساتھ اللہ کا یہ ذکر اگر ہم ایسے کر لیں جس کے نتیجے میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق واقعی مضبوط ہوا ہو، یعنی جب ہم بیٹھیں یہ ذکر کرنے اور جب ہم اٹھیں تو ہماری اللہ کے ساتھ معرفت اور تعلق میں مضبوطی آئی ہو، اور آنی چاہیے، تو کیا ہوگا، یہ 4 بینیفٹ ہوں گے: 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پورا دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہیں آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، یعنی بولا کہ ہاں اتنا بہتر ہوگا کہ اس کے مقابلے میں صرف پھر وہی آ سکے گا جس نے اس سے زیادہ دفعہ یہ کلمہ پڑھا ہوگا، اور کوئی نہیں، یعنی اور کوئی عمل کر کے بھی نہیں، تو پورا دن شام ہونے تک شیطان سے پروٹیکشن۔ آپ دیکھیں یہ کیا، یہ روحانی طاقت کا اضافہ نہیں ہے؟ لیکن بات کیا ہے کہ ان اذکار کو اسی طرح محسوس کر کے پڑھنا، اور پھر 100 دفعہ ہی ان کو آپ اسی طرح محسوس کر رہے ہیں جیسے کہ ان کو کرنے کا حق ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا کما حق کا ہوا، نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کبھی ہماری یہ اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو شیطان سے پروٹیکشن کے اندر کوئی ایشو نہ آ جائے، تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روحانی وجود اس قدر اسٹرانگ ہو جائے کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبودیت کی حالت میں رہیں، تو اللہ کے اذکار کو ہمیں ان کا جیسے حق ہے اس طرح ان کو پڑھنا ہوگا۔ پھر اور جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بھی متفقون علیہ حدیث سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ایک دم سے وہ اس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ شور بلند ہو گیا، تو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے
بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ اتنا اونچی اونچی اس طرح کا کرنا، ایک تو وہ ادب ذکر کے خلاف بات لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خاص طور پہ اس میں ایک ایسا ماحول بن جائے کہ لگے پتہ نہیں کون سی زور زور کی کوئی آپس میں بات ہو گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر کی محفلوں میں ذکر ہے جو آپ ایک میانہ روی کے انداز میں کریں، آپ آواز سے کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کو لگے کہ آپ چلا رہے ہیں اونچی اونچی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ خاموشی کے ساتھ بھی ہونٹ ہلا دیں گے تو بھی اس کو معلوم ہے، اور کچھ نہیں بھی کہیں گے تو جو کچھ دلوں کے اندر ہے وہ تو سب جانتا ہے، تو پھر اتنا اونچی اونچی کس کو سنانا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا، یعنی جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے دل میں، یعنی ان کو پھر ہوا کہ اونچی اونچی پڑھنے کی بجائے جو ہے وہ میں دل میں یہ بات کہوں، تو وہ یہ پڑھے جا رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، اور کیا مطلب ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت نہیں ہے کوئی بھی جو ہے وہ ہمیں انسرکل کرنے والا، اور کوئی بھی قوت نہیں ہے الا باللہ، اللہ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول تو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے، اور یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر ہمیں کوئی کوانٹیٹیو جو ہے وہ ریوارڈ تو نہیں بتایا گیا کہ بھئی 100 اس طرح سے ملے گا یا یہ ہوگا، لیکن یہ کہ جنت کے خزانے سے حصہ مل جانا۔ ٹھیک، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسا ریوارڈ ہے جو ہماری کوانٹٹی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم اپنی سبمیشن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر کر لینا بھی کما حقہ ہو یہ تیری توفیق سے ہے، یہ میرے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میری توفیق کے اندر نہیں آتا کہ میں کسی بھی گناہ سے بچ جاؤں، خواہ کہ مجھے پتا وہ گناہ ہے، اور یہ محض میری مرضی سے یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی کہ میں کوئی نیک عمل کر لوں، خواہ مجھے کتنا ہی پتہ ہے کہ وہ نیک عمل ہے، اور اس کا اجر اور ثواب کتنا ہی اسٹیبلشڈ ہے، لیکن یہ کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی توفیق سے، آپ کی توفیق ہوگی تو میں گناہ سے بھی بچ سکوں گا اور میں وہ نیکی بھی کر سکوں گا، اور یہ کہ میری توفیق جو ہے وہ، ورنہ اپنے آپ سے جو میری توفیق ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ایسے کلمات ہیں سارے کے سارے جو انتہا درجے کی عاجزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ٹوٹلی اس کے غلام ہیں، ہم ٹوٹلی اس کے حکم پر ہیں، جو کہ سچ ہے یہ بات، لیکن یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وہ فری ول جو اللہ نے ہمیں دی تھی، وہ چوز کرنے کی صلاحیت جو دی، ہم اس کو بھی ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں ڈال دیں، تاکہ ہم سے جو بھی سرزد ہو، جو فیصلہ بھی ہو، جو چوائس بھی ہم کریں اس فری ول کو یوز کرتے ہوئے، وہ وہی چوائس ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہو ہمارے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔